बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो ऑल आर यू डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट न्यू एपिसोड। अनिया, तुम्हारी दोस्त पागल है क्या? गाड़ी ड्राइव करते मोतसिम खान को महापारा की बातें याद आई तो उसने बहराम के साथ खेलती अनिया को मुखातिब किया। मेरी दोस्त पागल क्यों होगी? हैरानी से उसकी तरफ देखा जो उसकी बहन को पागल बोल रहा था। पागल नहीं है तो वो ऐसे मुंह खोलकर कोई भी बात बोल देती है क्या? मोतसिम को अभी महापारा की निकाह वाली रात की बात याद नहीं भूली थी जब उसने अमीर ज़्यादा बोला था और आज भी कितना बड़ा ताना दे के गई थी। मतलब उसको दूसरे मानों में कंजूस बोल के गई थी। अनिया की हंसी फूटी। उसको पता चल गया था कि खान जी को उसकी दोस्त पागल क्यों लगी थी। मोतसिम ने उसको घूरी से नवाजा तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल करने लगी। महापारा और मैं बचपन की दोस्तें हैं। चूँकि हम दोनों इकलौती हैं इसलिए एक दूसरे की बहनें भी बन गई। मैं थोड़ी दब्बो किस्म की लड़की हूँ और वो हमेशा से पटाखा लड़की रही है। मेरे ऊपर जब भी तकलीफ़ आती है तो वो सबसे पहले खड़ी होती है। बस इसलिए उसने आपको फ़ोन के बारे में भी कह दिया, वरना वो ऐसी नहीं है। तकलीफ़? मोतसिम ने हैरानी से उसको देखा। हाँ, जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मैंने उसे हमारे निकाह के बारे में बता दिया था और उसने बोला कि वो कुछ भी करके हमें जुदा नहीं होने देगी। इसलिए तो आप दूसरे दिन मुझे लेने आ गए थे। ओह, दायान शाह को ऐसे पता चला था। क्या कनेक्शन है अनिया की दोस्त और दायान शाह में, जो वो किसी लड़की की तरफ ना देखने वाला उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया हुआ था? आमिर ही बता सकता है। तो मतलब तुम्हारी दोस्त कुछ भी कर सकती है? हाँ ना, वो मेरे लिए बहुत अहम है और मैं उसके लिए बहुत अहम हूँ। मैं तो फिर मुफ्त का मिला हुआ शोहर हूँ ना। मेरी तो साला कोई अहमियत नहीं। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे लिए भी यही कहोगी। अपने इश्क पे पूरा भरोसा है। वैसे तुम्हारी दोस्त दायान के साथ कैसे? अरे वो उनकी कंपनी में काम करती है ना। अरे वो उनकी कंपनी में काम करती है ना। वैसे वो उनको पसंद तो नहीं करती थी। पता नहीं आज आपके दोस्त के साथ कैसे आ गई। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वो बहराम को रोने की तैयारी करते देखकर उसको थपकने लगी। जल्दी चलाए ना, मेरे बेटे को भूख लगी है। आज तो फीडर लाना भी भूल गई थी। मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते देखकर चौंक गई। तुम फीडर भूली नहीं हो, बल्कि खुद नहीं लाई। तुम्हें पता था ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, इसलिए जानबूझ के ये हरकत की है। तुम घर चलो, इसकी सज़ा तो बेडरूम में दूंगा। हाँ जी, सच में भूल गई थी। अब आप मुझे इस बात की सज़ा देंगे। उसने रोहासी होकर मोतसिम को देखा जो लब दबाए मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा था। उसको लग रहा था कोई ऐसी वैसी सज़ा देंगे, जबकि मोतसिम खान तो रोमांटिक सज़ा का सोचे बैठा था। सज़ा तो मिलेगी, जब मेरी बात नहीं मानोगी तब सज़ा के लिए तैयार रहना। अभी बहराम को चुप करवाओ।
تمہیں روتا دیکھ کر وہ بھی اسپیکر کھول دے گا، اور میں تم دونوں کو چپ کروانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ چہرے پر سنجیدگی لاتے اس نے اسپیڈ تیز کی۔ آپ بہت برے ہیں، انیا اس کو بول کر بہرام کو بہلانے لگی۔ یہ تو گھر جا کر پتہ چلے گا کہ کتنا برا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اپنی شیطانی سوچ پر مسکرایا۔ کوئی کھچڑی تو اپنے دماغ میں پکا ہی رہا تھا، جو کہ گھر جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ بہرام فیدن نہ ملنے کی وجہ سے چڑچڑا ہونے کے بعد حرم کیسا رہا پھر بھیا کے ساتھ ڈنر؟ ریان نے حرم کو مخاطب کیا، جو گھر آتے ہی کپڑے چینج کرنے کے بعد ان سب کے ساتھ لاؤنج میں آ کے بیٹھی تھی۔ باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے بھیا اکیلے تو نہیں تھے؟ کیا مطلب اکیلے نہیں تھے؟ دادو نے بے ساختہ سوال پوچھا۔ انہوں نے اپنے دوست کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے ڈنر پر۔ کیا؟ ریان کی ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دادو کا حرم کو ریان کے ساتھ ڈنر پر بھیجنے کا مقصد کچھ اور تھا، مگر اس کے بھیا نے ان کے مقصد پر پانی پھیر دیا تھا۔ کیا چیز ہے اس کا بھیا بھی؟ فاروق شاہ اور ریان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ دادو، انہوں نے سوائے ڈنر کرنے کے کوئی بھی بات نہیں کی، اور ڈنر ہوتے ہی وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے چلے گئے۔ حرم کو ریان کی اس حرکت پہ سخت تپ چڑھی ہوئی تھی۔ بھلے وہ ڈنر پہ دوست کو بلا چکے تھے، مگر اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ تو جا ہی سکتے تھے۔ بیٹی، تم غصہ نہ ہو، وہ آتا ہے تو میں اس سے پوچھتی ہوں، بھلا یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی؟ دادو کی بات پہ اس نے نخوت سے سر جھٹکا، جو کہ ریان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہا تھا، اور وہ ناگواری سے منہ پھیر گیا تھا۔ ان لوگوں کو دادو کی باتوں پہ چاہے جتنا مرضی اختلاف ہو، مگر وہ ایسے نہیں کرتے تھے جیسے حرم نے کیا تھا۔ دادو، کیا پتہ بھیا کو اس کے دوست کے ساتھ پہلے سے پلان ہو، مگر وہ آپ کی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے ساتھ میں ڈنر کر لیا۔ ہاں، کہہ تو بھی ٹھیک رہا ہے، میرا بیٹا فرما بردار بھی تو بہت ہے۔ دادو کو بھی ایک دم سے اپنے پوتے پر ایک دم سے پیار آیا۔ فاروق شاہ نے موضوع گفتگو کو چینج کیا تو وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تیز سپیڈ کی وجہ سے 1 گھنٹے کا سفر وہ آدھے گھنٹے میں کرتے گھر پہنچ چکے تھے۔ انیا تو کچھ بھی دیکھے بغیر بہرام کو لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف گئی، تاکہ بہرام کو فیڈر دے سکے۔ معتصم بھی گاڑی کی چابی ہوا میں اچھالتا اندر آیا۔ کچن میں ہوتی کھٹ پٹ پر وہ حیران ہوا۔ بوا جی کو اتنی دیر تک نہیں رکنے دیتا تھا، پھر کچن میں کون ہے؟
کچن کی چوکھٹ پر آ کے رکا۔ سامنے ہی شبانہ برتن صاف کرتی دکھائی دی۔ شبانہ، تم ابھی تک ادھر کیا کر رہی ہو؟ معتصم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ انیا سے نکاح کے بعد وہ کسی بھی ملازمہ کو رکنے نہیں دیتا تھا۔ سبھی سرونٹ کوارٹرز میں چلی جاتی تھی۔ وہ صاحب جی، میں بابا کے لیے ادھر رک گئی ہوں، باقی سب تو اپنا کام کر کے جا چکی ہیں۔ شبانہ نے ڈر کر سر کو گھمایا اور اپنے رکنے کی وضاحت پیش کی۔ بہرام کو سنبھالنے کے لیے اس کی ماں موجود ہے۔ تم میرے بیٹے کی ٹینشن مت لو اور اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ وہ صاحب، میں یہ کام صبح ہو جائیں گے۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ انگلی کے اشارے سے اس کو باہر جانے کا بول رہا تھا۔ شبانہ ہتھ بتے سے ہاتھ صاف کرتی باہر نکلی۔ وہ تو رات کے انتظار میں تھی تاکہ انیا کی طبیعت صاف کر سکے، مگر معتصم خان پتہ نہیں کدھر سے آ ٹپکا تھا۔ معتصم نے اس کے جاتے ہی پہلے مین ڈور کو لاک کیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب تو وہ راتوں کو بنا شرٹ کے گھومتا ہے اور ایسے میں کسی بھی ملازمہ کو ادھر ٹھہرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے بھلا؟ وہ سر کو جھٹکتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں آیا اور فریش ہونے کے لیے سیدھا واش روم میں گھسا۔ فریش ہوتا بنا شرٹ کے وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اپنے ایپس پر ہاتھ پھیرتا بیڈ روم میں آیا تو سامنے ہی انیا بہرام کو گود میں لٹائے فیڈر پلا رہی تھی۔ معتصم سسک کر ڈریسنگ روم کے دروازے پر رکا۔ ادھر بھی آگ برابر کی لگی ہوئی ہے۔ اس نے ہلکی ہلکی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پھر گلا کھنکارتے ہوئے مرر کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ انیا نے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھا مگر پھر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ چینج کیا کیونکہ خان جی تو بنا شرٹ کے دندناتے پھر رہے تھے۔ اس نے گہری سانس بھر کر چور نگاہوں سے معتصم کی باڈی کو دیکھا جو مرر میں دیکھتا اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مدد سے سنوارنے میں لگا ہوا تھا۔ اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیرتی وہ بہرام کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کو خود کی طرف دیکھنے کو کہہ رہا تھا۔ انیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تو وہ کھلکھلایا، پھر اس کا دوسرا ہاتھ چوما۔ بہرام نے چھوٹی سی ٹانگ اوپر کی۔ انیا نے مسکراتے ہوئے اس کے ایک پاؤں پر کسی کی اور پھر دوسرے پاؤں پر بھی پیار کیا۔ بہرام کی ہنسی پورے روم میں گونجی۔ معتصم ان دونوں کے پیار کو ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ بہرام فیڈر ختم کرتے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ معتصم بیٹے کو سوتا دیکھ کر ان کے پاس آیا اور پھر انیا کے سامنے بیڈ پہ ٹانگوں کو لٹکا کے بیٹھا۔ انیا کی پلکوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا، شاید تبھی وہ اپنی نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ معتصم خان یا بہرام خان؟ اس کی بات پر انیا کی گری پلکیں ایک دم سے اٹھی اور اس نے گھبرا کر معتصم کو دیکھا جس کے چہرے پر کمال کی سنجیدگی تھی۔ انیا پریشان ہوئی۔ میں پوچھ رہا ہوں معتصم خان یا بہرام خان، چوز ون۔ اب کی بار انیا کی آنکھوں میں آنسو جھپکے مگر معتصم خان کو ان آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اس کو دیکھی جا رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی اس لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے رخسار پر گرے۔ معتصم خان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے بہرام خان کو چوز کیا۔ یہی چیز اس کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ وہ جس بات سے ڈر رہی تھی وہی بات ہو چکی تھی۔ تم نے بہرام خان کو چوز کیا؟ معتصم خان تو سالہ کسی کے لیے اہم نہیں ہے۔ جاؤ، اپنے معتصم خان کبھی تمہاری طرف نہیں آئے گا اور نہ ہی تنگ کرے گا۔ تم اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہو۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم۔ وہ اس کے آنسوؤں پہ پگھلنے لگا تھا اس لیے جلدی سے بیڈ سے کھڑا ہوتا رخ موڑ کر بولا، تھوڑا سا سبق معصوم قلبی کو سکھانا ضروری تھا تاکہ اس کو معتصم کی قدر ہو سکے، نہیں تو اس نے معتصم خان کو ہمیشہ فار گرانٹیڈ لینا تھا۔ خان جی، انیا گو فرام مائی روم۔ وہ ہلکا سا ڈھال کر بولا تاکہ بہرام ڈسٹرب نہ ہو۔ انیا سسکیاں بھرتے بیڈ سے کھڑی ہوتی اس کے روم سے باہر نکل گئی۔ معتصم کام ڈاؤن۔ اب پتہ نہیں کل بھی سیدھی ہوگی یا پھر مزید تہری ہو جائے گی۔ کیا عجیب رولر کوسٹر جیسی زندگی چل رہی ہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کب گھوم جائے۔ صبح تک انتظار کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا کرتی ہے۔ اگر کچھ نہیں کرے گی تو پھر مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔
بیہودہ انسان، اچھی خاصی تمہاری بیوی کمرے میں آ چکی تھی مگر تمہیں ہی اس کو دور بھگانے کی چل چڑھی ہوئی تھی۔ اب پوری رات ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے گزارو۔ وہ دل میں خود کو کوستا ہوا بستر پر ڈھیر ہوا۔ انیا کو ڈانٹنے کے بعد اس کے پیچھے بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ انیا روتے روتے ساتھ والے کمرے میں گھسی۔ بہرام کو آہستہ سے بیڈ پہ لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے سسکیاں بھرنے لگی۔ معتصم خان یا بہرام خان اب سب مجھ سے ہچکی یہی سوال کریں گے، میں کیا کرتی؟ ہاں نہیں تو؟ اس نے گالوں کو بے دردی سے صاف کیا اور پھر اٹھ کے بیٹھی، کیونکہ جو ڈریس اس نے ڈنر کے لیے پہنا تھا وہ ابھی تک چینج نہیں کیا تھا، اور اب اس کے موتی لیٹتے ہی چبھے تو وہ ڈریس چینج کرنے کے لیے اٹھی۔ کیسے مجھے روم سے باہر نکال دیا، اور کچھ دن پہلے کیا بولا تھا؟ شوہر کا روم ہی بیوی کا ہوتا ہے، اور آج بولتے ہیں گیٹ آؤٹ، خڑوس نہ ہو تو۔ وہ ڈریسنگ روم میں گھستے ہی سمپل سا ڈریس دیکھنے لگی تھی کہ ایک کونے میں رکھی نائٹیز اس کے قدموں میں آ کے گری۔ وہ جھنجھلا کر نیچے جھکی اور ان کو دیکھنے لگی کہ کون سے کپڑے ہیں، مگر ان پہ بیہودہ ماڈلز کو دیکھ کر پھر سے نیچے پھینک دیے۔ چھی چھی! وہ دوبارہ سمپل سوٹ ڈھونڈنے لگی، مگر پھر حرکت کرتے ہاتھوں کو روکا اور قدموں کے پاس پڑی نائٹیز کو تھوڑی دیر کے لیے گھورا۔ انیا، اگر خان جی کو راضی کرنا ہے تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ نہیں، مگر میں یہ بیہودہ لباس کیسے پہن سکتی ہوں؟ وہ ہمیشہ کی طرح ناخن کترتی صوفے پر جا کے بیٹھی۔ انیا، تم نے شوہر کے سامنے ہی تو پہننا ہے، اور شوہر کو تو روح تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اس میں تو بس تھوڑے سے جسم کی نمائش ہوگی۔ اس کے دل نے دہائی دی۔ تھوڑا سا نہیں، پورا کہو۔ وہ دل کی دہائی پر بڑبڑائی۔ انیا، اگر تم آج خان کو راضی نہیں کر سکی تو پھر پوری زندگی راضی نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے دل نے پھر سے اکسایا۔ میں مہاپارا سے نہ پوچھ لوں، آج ہی تو نمبر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ نیچے جا کر کال کرتی ہوں تاکہ خان جی کو پتہ نہ چلے۔ گڈ آئیڈیا۔ وہ خود کی سوچ پر خوش ہوتی ڈریس بعد میں چینج کرنے کا سوچتی۔ پاؤں جلدی باہر نکلی اور پھر بنا شور پیدا کیے سیڑھیاں اتر کر لینڈ لائن کے پاس پہنچی۔ مہاپارا کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد آرام سے صوفے پر بیٹھی۔ تیسری بیل پر کال پک ہوئی اور مہاپارا کی تھکی تھکی سی آواز گونجی۔ وہ شاید ابھی گھر پہنچی تھی۔ کون ہے؟ مہا کی سخت آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ پارو، میں ہوں۔ انو، تم؟ کیا ہوا ہے؟ اور اتنی آہستہ کیوں بول رہی ہو؟ امیر زادے نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ پارو، تھوڑا صبر رکھو اور میری بات بھی سن لو۔ بولو میری جان، تم کبھی کبھی تو سناتی ہو، تمہاری نہیں سنوں گی تو کس کم بخت کی سنوں گی؟ مہاپارا کی شوخ آواز پر انیا مسکرائی۔ ایک بہترین دوست کا ساتھ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہی لاتا ہے۔ وہ نا پارو، وہ خان جی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تیرے خان کی ایسی کی تیسی، وہ میری معصوم دوست سے ناراض کیوں ہو گیا ہے؟ پارو، پوری بات تو سن لو نا۔ انو، تم ایک ہی بار بول دو، یہ بار بار ٹکڑوں میں بولو گی تو تمہارے خان جی کی ایسے ہی تعریف کروں گی۔
وہ نا میری ایک غلطی کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ پھر اب کیا کروں؟ ناراض رہنے دو، 1-2 دن بعد عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پارو مجھے ان کو منانا ہے، کوئی ٹرک بتاؤ نا۔ میرا بندہ ابھی تک ناراض نہیں ہوا تو مجھے کسی ٹرک کا نہیں پتا۔ تمہارا بندہ؟ انیا حیران ہو کر بولی۔ میرا مطلب ابھی ایسا کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ میرا بندہ نہیں ہے نا؟ مہاپارا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ابھی وہ اس کا مسئلہ سننا چاہتی تھی، اپنی روادار فرصت میں سنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مطلب تمہیں بھی نہیں پتا کہ ایک ناراض شوہر کو کیسے منایا جائے؟ تم اس کے پاس جاؤ اور بولو، ماننا ہے تو مانو، نہیں تو بھاڑ میں بھیجنے والا جملہ میرے پاس موجود ہے۔ پارو الٹے سیدھے مشورے کیوں دے رہی ہو؟ بہنا میرے پاس تو ایسے ہی مشورے ہیں، میں خود کوڑی ہوں ان معاملات میں۔ ٹھیک ہے بند کرو، میں خود ہی کچھ کرتی ہوں۔ اچھا سنو، جیسے مناؤ گی تو صبح وہ طریقہ مجھے بھی بتا دینا، کیا پتا میرے پر بھی ایسا وقت آ جائے۔ شرم کرو، دفع ہو تم۔ اور خواہ خجل ہوتی کریڈل پٹک گئی۔ بھلا جو اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا تھا وہ کسی کو بتانے والا تھا؟ مرے مرے قدموں سے واپس کمرے تک آئی۔ اب آخری حال وہ نائٹی بجی تھی، باقی باتوں سے تو کبھی معتصم خان کو نہیں منا سکتی تھی۔ او مائی گاڈ! بہرام خان کو آرام سے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھی ایک بچی ہوتی تو انو کیا سوچ رہی ہو پگلی؟ اگر بچی ہوتی تو معتصم خان جیسا شاندار مرد کیسے ملتا؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور اپنے خلوص کو مناؤ۔ ریڈ کلر کی نائٹی تھوڑی سی لانگ تھی مگر تھی گھٹنوں کے اوپر تک، مگر بلیک کلر کی تو بس تھائز کو بھی بامشکل کور کر رہی تھی۔ اس لیے وہ ریڈ کلر کی نائٹی پہنے باہر نکلی اور اس کے اوپر نائٹی کا نیٹ میں لانگ گاؤن بے اہلیت تاکہ اپنا جسم چھپا سکے، مگر اس سے بھی نظارے پورے واضح ہو رہے تھے۔ بالوں کو ٹاول میں قید کرتی کمرے میں ہی نروسنس سے چکر لگانے لگی۔ معتصم کے پاس کیسے جائے؟ چلتے چلتے اس کو بہرام کا فیڈر نظر آیا۔ اوہ، ایک فیڈر تو خان جی کے روم میں بھی چھوڑ آئی ہوں، اسی کے بہانے ان کے کمرے میں چکر لگا کے آتی ہوں، ان کے پسندیدہ لباس میں نظر آؤں گی تو ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ وہ خود کو ہمت دیتی اپنے روم سے نکل کر معتصم کے روم کے سامنے آئی۔ او مائی گاڈ! سوری۔ جیسے وہ بورڈ کے ایگزام کے لیے پیپر دینے آئی ہو، حالانکہ اتنا تو وہ تب بھی نہیں کانپی تھی جتنا آج کانپ رہی تھی۔ یہ امتحان تو زندگی کا ٹف ترین امتحان لگ رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ اس حلیے میں ایک دم سے کیسے چلی جاؤں؟ وہ روحانسی ہوتی دیوار سے پشت لگا کے کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ تک سوچوں میں آگے جاتی اور پھر پیچھے قدم بڑھا لیتی۔ وہ اس دوران بہرام کو بھی دیکھ آئی تھی، آیا وہ آرام سے سو رہا ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازے کی نوک پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کے گھمایا، وہ چی کرتا ہوا کھلا۔ وہ گہرا سانس بھرتی، خود کو ماڈرن شو کرواتی اندر قدم رکھ گئی۔ معتصم نے چی کی آواز پر سر کو گھمایا، اس کے ہاتھ سے فون نکل کے بیڈ پہ پھسلا اور آنکھیں باہر کو ابلی۔ انیا ریڈ نائٹی میں فل ہاٹ ریڈ ویلوٹ کیک بنی اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے اس نے انیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ معتصم کی سانسوں نے شدت پکڑی تھی اور دھونکنے کی مانند چلنے لگی تھی۔ وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ سیدھا ٹراؤزر کی طرف بڑھایا۔ انیا قدم قدم چلتی اس کے پاس پہنچی۔ دلفریب خوشبو کا ریلا اس کے آس پاس بکھرا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لے کر انیا کی خوشبو کو اندر اتارا۔ بہرام کا فیڈر ادھر رہ گیا تھا۔ ابھی فریش ہونے کے بعد یاد آیا تو وہی لینے آ گئی۔ سوری، آپ کو دوبارہ ڈسٹرب کیا؟ وہ جلدی سے بول کر باہر کی طرف بھاگی۔
معتصم جب تک آنکھیں کھولتا اس کی معصوم قلبی ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ کھجاتا دل کی دھڑکن کو اوپر نیچے ہوتا دیکھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ انیا کو ویلویٹ کیک بنا دیکھ کر اب نیند کس کافر کو آنی تھی۔ وہ روم میں چکر لگاتے ہوئے کچھ سوچ کر، تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مسٹ ٹیل می ہاؤ واز دی ایپیسوڈ۔ اچھے ڈھیر سارے کامنٹس کرنے ہیں تاکہ رائٹر کو موٹیویشن مل سکے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔